बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम सूरह हज शुरू कर रहे हैं। सूरह अंबिया का जिस बात पे इख्तिताम हुआ था, असल में वहीं से सूरह हज का आगाज़ हो रहा है, और वो ये है कि क़यामत सर पे आई खड़ी है। उसके शुरू में आया था इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, और यहाँ ज़लज़लतुस्साअ का ज़िक्र आ गया। अब यूँ समझ लीजिए कि जो बात हमने पिछली सूरत में देखी वो क्या है कि क़यामत से पहले जब ये याजूज माजूज के लश्कर खुल जाएं तो समझ लो कि वो वादे का वक्त करीब आ गया है। लेकिन उस वादे से पहले कुछ हालात व वाक़यात पेश आएंगे, जिनमें से सबसे बड़ा वाक़या है इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, के नबी रसूल उम्मी के जो नेकोकार लोग होंगे, उनके पैरोकार होंगे, जो उनको अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा। जो हुज़ूर ने फरमाया व इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिनहा, कि अल्लाह ने जो ग्लोब मुझे दिखाया है उस पूरे पर मेरी उम्मत की बादशाहत कायम होगी। ये वही बात है जो यहाँ पे इस अंदाज में आई है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये यानी बल्कि यूँ कह लीजिए कि ये एक दौर आएगा, पहले जंगें होंगी, फिर उनके बीच में हज़रत मेहदी ज़ाहिर होंगे। वो जब ज़ाहिर होंगे तो गोया मुसलमानों को एक लीडरशिप मिल जाएगी, और हज़रत मेहदी जो भी दज्जाल का प्लान होगा उसको कुछ ऐसा डिस्टर्ब कर देंगे कि वो खुद ज़ाहिर होने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए हदीस में आता है कि वो गुस्से में ज़ाहिर होगा, यानी उसका प्लान डिस्टर्ब होगा तो ज़ाहिर होगा। और जैसे मैंने कुछ इशारे किए थे, अभी मैं कह देता हूँ ये बात कि मेरे हिसाब से दज्जाल को अपना काम प्रोजेक्ट शुरू किए हुए 400 साल हो गए, और उसे वो पीछे रह के डोरी हिला रहा है, काम चल रहा है, उसे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी, उसका प्लान बिगड़ेगा। जो अब वो नई बिसात बिछा रहा है, जिसके लिए पहला ये निज़ाम डिस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। ये जंगें इसलिए हो रही हैं, उसकी मर्ज़ी से हो रही हैं, और लेकिन इसकी तय से जो निकलेगा वो उसकी मर्ज़ी का नहीं होगा, तो वो फिर उस इंटरप्शन पे खुद ज़ाहिर होगा। और वो क्यों नहीं होगा? वो हज़रत मेहदी के आने की वजह से नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर होगा। वो जब ज़ाहिर होगा, बल्कि वो खरूज करेगा, तो फिर ये हज़रत मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। लेकिन जब ये दज्जाल शिकस्त खा जाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो उसके बाद एक और याजूज माजूज की बड़ी वेव आएगी, जो पहली वेव से भी बड़ी होगी। ये आखिरी उनकी वेव होगी, और ये अल्लाह ताला उसको हलाक करेंगे। कोई ऐसा यानी जरसूमा होगा, बैक्टीरिया होगा, या कोई जैसे ना वायरस होगा जिससे वो मरेंगे, और फिर उनकी लाशें ठिकाने भी लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, बल्कि बारिश होगी तो वो बह के जाएंगे। इसके बाद वो आलमी निज़ाम हुकूमत कायम होगा, जिसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गिरावट आएगी, इनेतात आएगा, और इस ज़मीन के ऊपर अहले ईमान कम रह जाएंगे, और वो शैतानी आर्डर दोबारा अपनी जो है जगह बना लेगा। और एक सुबह को यानी उससे बाद एक बड़ा वाक़या क्या होगा? सूरज मगरिब से निकलेगा, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। जब सूरज मगरिब से निकल चुका होगा, तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, तो कोई सफ़ा से जो है ना एक वो निकलेगा जानवर, जो लोगों को बताएगा ये काफिर है, ये मोमिन है, यानी पहले ही बता देगा। अब किसी को बता भी दें काफिर है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, वो ईमान लाए भी तो कबूल नहीं होगा, सूरज मगरिब से निकल चुका हुआ है। तो ये एक मामला ये हो जाएगा। इसके बाद एक वक्त आएगा, एक ठंडी हवा चलेगी, खुशगवार हवा, तमाम ईमान वाले फोत हो जाएंगे। जिसके दिल में भी ईमान होगा, जिसको उसने मोहर लगाई होगी, वो मर जाएंगे। पीछे सिर्फ शरीर लोग रह जाएंगे। उन शरीर लोगों पर यह कैफियत बीतेगी जो अब हम सूरह हज में पढ़ने जा रहे हैं। फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो। क्यों? इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ये जो क़यामत का ज़लज़ला है ये कोई बहुत अजीम चीज़ है, बहुत बड़ी बला है। अब उसकी थोड़ा सा उसकी जो कैफियत हैं उनकी एक मंजर कशी की गई है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जब तुम उसको देखोगे, यानी वो ज़लज़ला जब उसे महसूस करोगे, उसकी शिद्दत या उसको ये कह उसका जो होलनाकी होगी, उससे क्या होगा? भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसको उसने दूध पिलाया। अपना बच्चा माँ भूल जाएगी, यानी जानवर भी भूल जाएंगे, इंसान भी भूल जाएंगे। व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हर जो हमल उठाए हुए मादा होगी उसका हमल गिर जाएगा। खौफ की शिद्दत से वो हमल उसका ज़ाया हो जाएगा। व तरन्नासा सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे जैसे नशे में हैं। वमा हुम बेसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। ये खौफ की शिद्दत होगी कि जिससे वो ऐसे डमाडोल हो रहे होंगे जैसे नशे ही डमाडोल होते हैं।
ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ اس کو سمجھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قیامت یک بارگی نہیں ہو جائے گی، اس کے آثار ظاہر ہوں گے، اور یہ کیفیات اب پتہ نہیں کتنے دن رہیں گی، کتنے دن لوگوں کو اس کیفیت میں رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے لوگوں کا ذکر نہیں، ان کو اللہ پہلے اٹھا لے گا۔ ان مصائب سے، ان شدائد سے، ان تکالیف سے کون وہ لوگ گزریں گے؟ جو بے ایمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں وہ بھی ہے جو بغیر سمجھ کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اعتراضات اٹھاتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی، باغی شیطان کی۔ اس کے بیانیے پر فوراً آمین کہتا ہے، اور اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ مزاج کی بات ہے، ظاہر ہے جس میں خباثت ہوگی، جو خبیث ہوگا، وہ کسی خبیث آئیڈیالوجی کی طرف اس کا میلان ہوگا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اس شیطان پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ دوستی کرے گا، یضلہ، وہ اسے گمراہ کرے گا۔ اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، تو جو اس کے قریب جائے گا، جیسے بچھو کے قریب کوئی جائے تو وہ ڈنک مارے گا، اور کیا کرے گا؟ بچھو نے آپ کو برفی تو نہیں کھلانی، جو اس کے پاس ہے وہی اس نے آپ کو انجیکٹ کرنا ہے، اور وہ زہر ہے، وہ زہر آپ کو دے گا۔ اسی طرح شیطان کے پاس جائیں گے تو سوائے وہ گمراہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ رہنمائی کرے گا، گائیڈ کرے گا، لے کے چلے گا اس رستے پہ جو دوزخ میں جاتا ہے، وہ رہنما ہے دوزخ میں لے جانے کا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے، یعنی کیسے اللہ کرے گا، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، اس مٹی کو ہم نے نطفہ کیا، ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو ایک علقہ کی معلق کیڑے کی صورت دی، ثم من مضغۃ، پھر اس کو بنایا ایک جو ہے گوشت کا لوتھڑا، بوٹی، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، ایک ایسی بوٹی کہ جس پر نقشے نہیں بنے ہوئے تھے، اور پھر ایک ایسی بوٹی جس پہ کوئی نقش و نگار بن گئے، کوئی شکل و صورت، کوئی شباہت اس کے اوپر آ گئی۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے کھولیں۔ اب یہ جو وضاحت ہے جو قرآن اس وقت کر رہا ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے، کوئی ایمبریالوجی جو آج جہاں تک علم پہنچا ہے اس کے کوئی جو الف بے بھی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ مراحل کیسے درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھے ہیں، یا انسان کے مشاہدے میں آئیں گے، جب تک کہ اللہ نہ بتائے۔ یا تو اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ یہ انسان کیسے بنتا ہے۔ تو وہ یہ قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جو آج ہم انسان مشاہدے کی سوچ میں دیکھ رہا ہے کہ یوں 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 یہ سارے طے ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے مراحل کھولے تھے۔ جو اس علم سے متعلق ہے نا، جیسے جادوگر جس علم سے متعلق تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اسی طرح جو اس علم سے واقف ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید نے اسے یوں پہلے سے ہی بیان کر کے رکھا ہوا ہے تو اسے ایمان لانے میں کوئی امر مانے نہیں رہتا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کلام الہی ہونے کے سوا کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا انسان کے لیے کہ وہ اسے اس طرح بیان کر دے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں، پرانے ترجمے آپ دیکھیں، یہ جو علقہ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے خون کا لوتھڑا، نہیں بلکہ جمع ہوا خون۔ کیوں؟ مشاہدے میں جو شے آتی تھی، ابارشن ہو تو خون جمع ہوا خون ہی آتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ علقہ کہتے ہی جمے ہوئے خون کو ہے۔ اب جب وہ جو دیکھا ہے اس کے مراحل کو تو پتہ چلا یہ کوئی معلق شے ہوتی ہے، علقہ لٹکی ہوئی چیز، اور رحم مادر میں نطفے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ جو بھی نطفہ امشاج بنتا ہے، یعنی وہ جو جس بیضے کے ساتھ پھر وہ جا کے لٹک جاتا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کا وہ لفظ بھی اس کا ترجمہ تک صحیح ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ مشاہدہ ہی محدود تھا۔ تو تم اس اللہ کا انکار کرو گے جس نے مٹی سے ان مراحل سے گزار کر تمہیں بنایا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ٹھہرایا، قرار دیا رحم کے اندر جب تک کہ ہم نے چاہا ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی 9 مہینے جو انسانوں کا رکھا عام وقت یہ ہے، باقی پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالا۔ تو بچے کو تو دیکھا ہے نا وہ کس حالت میں ہوتا ہے، وہاں سے ہم نے آگے چلایا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری شدت کو، جوانی کو۔ اور پھر جوانی کو پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، وہ بعض اس سے پہلے ہی تم میں سے وفات دے دیے جاتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔
کوئی ابارشن بھی ہو جاتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں فوت ہو جاتا ہے، لیکن جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، کوئی تم میں سے وہ ہے جو لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر کو، یعنی وہ جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، اور اس کے بعد ایک ایسی عمر کے تمام جو ہے نا اعضاء بالکل جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن بندہ سانس لے رہا ہے۔ ارذل العمر لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے کچھ معلوم نہ رہے، واپس بچے کی صورت اس کی بن جائے۔ جیسے بچے کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد وہ پھر وہ ناسمجھ ہو کے رہ گیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ تو ایک مثال ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہو خراب پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ اگ ہی نہیں رہا ہے، اس میں گرد اڑ رہی ہے، گویا مری ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جو ہی اس پر ہم نے اتارا پانی، اہتزت، وہ تازہ ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور ابر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور رونق کی مختلف نباتات اس میں اگ آتی ہیں، گویا مری پڑی تھی زندہ ہو گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ ہے، حقیقی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر شے کرنے پر وہ قادر ہے۔ تو یہ ساری دلیل کس چیز کی دی؟ کہ تمہیں اگر شک ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو وہ اتنا کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، تو تمہیں بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اشارہ کس چیز کی طرف؟ بیج سے فصل، پھر چورا، اور ایک دانہ رہ جاتا ہے، اس دانے سے دوبارہ اگلی دفعہ فصل ہو جاتی ہے۔ تو اب انسان یہاں تک پہنچ چکا نا، ایک آپ کو ڈی این اے مل جائے کسی کا بھی، تو وہ پورا آدمی دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں دوبارہ بنانا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت نے آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک جو قبروں میں پڑے ہیں ان سب کو اللہ اٹھائے گا، اٹھا کھڑا کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور اس کے باوجود لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر سمجھ، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفہ، اور اپنی کروٹ موڑ کے چل دیا وہ، یعنی غرور اور تکبر سے، اس کے سامنے اللہ کی بات رکھی گئی تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ کے چل دیا۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے وہ گمراہ کرے، بہکائے۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، جو بھی یہ حرکت کرے، ادھر بھی کوئی کافر اس طرح کا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اسے قیامت کے دن چکھائیں گے مزہ عذاب الحریق، جلن کی عذاب کا، جلانے کے عذاب کا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس لیے کہ تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اچھا ایک تو یہ بندہ ہے جو صاف اکڑ کے منہ موڑ کے چل دیا۔ یہ اصل میں سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 2 رکوعوں کا مضمون ہے نا، یہ اسی کو ایک اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ترتیب نزولی میں سورہ حج کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، کیونکہ سورہ حج کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات کے بارے میں خیال یہ ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہے ہی مکی، بعض کہتے ہیں مدنی، آپ کو مختلف قرآن مجید میں اس کے یہ مختلف مل جائے گا، تو یہ اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، کچھ آیات مکے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ جا کے مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے اس دور میں نازل ہوئی ہے، گویا ایک برزخی صورت ہے۔ اس کے بعد جو ہی آپ مدینے پہنچے تو ایک تو وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو سورہ بقرہ نازل ہونا شروع ہو گئی، تو زمانہ ایک ہی ہے سورہ بقرہ اور سورہ حج کا نزول کا۔ تو جو مضمون اس پہلے رکوع میں آئے نا، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ایک وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ تو یہ جس کا واقعہ ہم نے پڑھا جو تکبر اور غرور کرتے ہوئے اللہ کی بات سن کے منہ موڑ کے چل گیا، تو گویا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر کر دی۔ اور جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دوسرے رکوع کا مضمون ہے، جو آدھا تیتر آدھا بٹیرے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں کچھ عمل نہیں کرتے، جنہیں کہا گیا تھا کہ روشنی ہو تو چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، تو وہ رک جاتے ہیں، وہ اس وقت کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ اب اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ اس کا اقرار کرتا ہے، یا دعوے دار ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا، لیکن یہ کام وہ کرتا ہے کنارے پہ کھڑا ہو کے۔ کنارے پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے پہنچے خیر، اس عمل کے نتیجے میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اطمئن بہ، وہ اس عمل پر مطمئن رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے آؤ، آ گیا،
یہ کام کرو، کر لیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کام میں اسے کسی آزمائش سے دو چار کر دیا جائے، کوئی فتنہ آ جائے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی قربانی دینی پڑ جائے، کوئی نقصان کا اندیشہ اسے لاحق ہو جائے، انقلب علی وجہ، وہ اپنے چہرے پہ الٹا گھوم جاتا ہے، یعنی یو ٹرن لے لیتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ وہ جو وہاں پہ کہا گیا تھا نا کہ وہاں جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور مشکل پیش آتی ہے، یعنی اندھیرا ہوتا ہے تو رکتے ہیں، تو یہاں اس کو بات کو یوں کہا گیا کہ آسانی ہو تو کام کر لیتے ہیں، مشکل ہو تو نہیں کرتے۔ تو اس سے سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں ان میں سے جو ان کے مطلب کے ہوتے ہیں، یعنی انہیں آسان معلوم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم اللہ کی مانیں گے، اور جہاں مشکل لگتی ہے کہتے ہیں میرے بس سے باہر ہے اللہ، مجھ پر رحم فرما، یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا، یعنی آگ میں چھلانگ لگاؤں نہیں، پہلے ٹھنڈی کر پھر لگاؤں گا، یعنی مصر میں داخل ہو، یہ کیا نے اس میں فلسطین میں داخل ہو جاؤں نہیں، پہلے ان کو جو سخت لوگ ہیں نا ان کو نکال لے پھر میں داخل ہو جاؤں گا، مشکل کام مجھ سے نہ کرا، پہلے تو میرے لیے حالات سازگار کر، پھر انشاءاللہ تو دیکھ میں کیسے کام کرتا ہوں، لیکن یہ کہ پہلے میں ٹکر ماروں اور پھر تو ٹھیک کرے گا، یہ نہیں ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ انقلب علی وجہہ، اب ان لوگوں کے بارے میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی نقصان میں ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملے گی، یہ سرایتی میں گھومیں گے، منزل مراد تک نہیں پہنچیں گے، یہ چکر ہی کھاتے رہیں گے، ان کا جو تقویٰ بھی ہوگا وہ بھی انہیں منزل تک نہیں لے کے جائے گا، گھمائے گا، دائرے کا سفر کریں گے یہ، وہ دائرہ 10 سال کا ہو، دائرہ 20 سال کا ہو، ہمارا بھی تو ملک کا بھی دائرے ہی کا سفر ہوتا ہے نا، 5 سال جمہوریت کے، 10 سال مارشل لا کے، پھر اس کے بعد بم دھماکے، پھر دہشت گردی، پھر ایک اور مارشل لا، پھر جناب کو کچھ عرصے بعد تحریک جمہوریت بحالی ہے، جمہوریت کی تحریک، اور پھر جناب جو ہے نا کبھی نکی کی حکومت، کبھی نکے کی حکومت، پھر دونوں کے ابے کی حکومت، یہی نظام ہے نا ہمارا جو چل رہا ہے، ایر پھر کھوتی بوڑ ہیٹ، تو پھر دائرے کا سفر کریں گے، منزل مراد تک نہیں پہنچیں گے اگر ان کا معاملہ یہ تو خسرت دنیا، یہ دنیا کا خسارہ ہے، اور والآخرہ، آخرت کا بھی خسارہ ہے، یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اللہ کو نہیں قبول ہے، مخلصانہ اطاعت قبول ہے، آتے ہو تو پورے کے پورے آؤ، نہیں تو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا کھلا واضح خسارہ تو یہ ہے، نہ دنیا ملی، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، تو سب سے زیادہ خسارے میں یہ ہے، کہنے کو سب سے سیانے یہ ہیں، دیکھیں نا جو بندہ پورے کا پورا دین میں آ گیا، دو کہیں گے پاگل ہیں، غرہ ہؤلاء دینہم، اس کے دین نے اس کی مت مار دی ہے، اس نے سارے انڈے اٹھا کے ایک ٹوکری میں رکھ دیے ہیں، اچھا وہ جو منہ موڑ کے چل دیا جس کا اوپر ذکر آیا ہے، تو اس نے دوسری ٹوکری میں سارے انڈے رکھ دیے، وہ ایک طرف ہو گیا، تو ورلڈلی وائز لوگ کون ہیں؟ ادھر بھی تعلق ہے ادھر بھی تعلق ہے، دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جو منزل مراد پہ پہنچا ہم اسی کے ساتھی ہیں، تو سب سے سیانے تو یہ ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اور اللہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں سب سے زیادہ بے وقوف یہ ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، وذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلی گمراہی، کھلی نقصان ہے، ٹوٹا ہے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ اللہ کے سوا اس سے امیدیں باندھتے ہیں کہ جو نہ ان کا کوئی بھلا کر سکے نہ ان کا کوئی نقصان کر سکے، ذالک هو الضلال البعید، سب سے دور کی گمراہی تو یہ ہے، خدا سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا ضرر، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، ایسا دوست، وہ جو پڑھا تھا نا کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا تو وہ آپ کو نقصان ہی کرے گا، تو جو شیطان کے دوستوں کو دوست سمجھے گا، خیر خواہ سمجھے گا، بھلائی ان کی توقع رکھے گا، تو وہ بھی اس کا نقصان ہی کریں گے، لبئس المولا، بہت برا دوست ہے جو اس نے بنایا، ولبئس العشیر، اور بہت برا رفیق ہے، ساتھی ہے، ہمجولی ہے، یا کامریڈ ہے جو جس نے اس کو دوست بنایا۔ اب یہ بات دیکھیں نا، ہم کہیں تو ہو سکتا ہے کہ جی ویسے مولوی ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، اور ان کا یہ بسم اللہ کے گنبد میں بند ہوتے ہیں، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا، یار یہ ہنری کسنجر مولوی تو نہیں تھا نا کہ وہ کوئی درس نظامی کیا ہوا تھا، اس کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کہیں پاکستان سے کوئی درس نظامی نہ کر کے چلا گیا ہو، کیونکہ یہ وہ فرما گیا ہے قول زرعی کہ امریکہ کی جس نے دوستی کی یہ خطرناک عمل ہے، یہ نہیں جس نے امریکہ کی دشمنی کی خطرناک بات ہے،
لیکن جس نے امریکہ سے دوستی کر لی یہ قطعی مہلک عمل ہے. پھر عرض کر رہا ہوں اس کے بایو ڈیٹا نکالیں, تاریخ دیکھیں, وہ کوئی مولوی تو نہ ہو, لیکن اگر وہ مولوی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے, ہماری سمجھ کے علم کے مطابق نہیں ہے, تو پھر اس کے قول کو تو دیکھیں اور قرآن کی اس آیت کو دیکھیں. آپ نے کس سے امید لگائی؟ یعنی ہم نے سب سے بڑا جو خارجہ پالیسی کا جو یہ کہیں پتھر رکھا بنیادی, وہ یہ تھا کہ ہم نے روس کو چھوڑ کر امریکہ سے دوستی کی ہے. تو وہ دوستی کہاں لے کے آئی ہے, کہاں پہنچایا اس نے؟ اور یہ جو آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں نا, جسے اب دہشت گردی, کوئی کبھی کس کی طرف اور کبھی کس کی طرف, اس کا سرا ڈھونڈیں گے تو وہیں سے نکلے گا. ٹھیک ہے, آگے ہو سکتا ہے انڈیا ہو, آگے افغانستان ہو, اس کے پیچھے جائیں تو انڈیا ہو, اس کے پیچھے جائیں وہ برطانیہ بھی نکل آئے گا, اسرائیل بھی نکلے گا, لیکن اس کا آخری سرا جا کے امریکہ ہی سے نکلے گا. اسی نے دونوں طرف ہتھیار دیے ہیں. آپ کو لگایا ان کے پیچھے, مارو, فنڈ لو, پیسے لو, ڈالر لو, ان کو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ مڑ کے ان کو مارو. تو یہی شیطان کا کام ہے, وہ یہ چین ری ایکشن پیدا کرنا شیطان کا کام ہے. اس کا طریقہ واردات ہی یہی ہوتا ہے. وہ ایک مشہور بات ہے, چلیں تھوڑا سا میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, کہ جی وہ بندہ قتل ہو گیا, کسی نے شیطان جو سارا نظارہ کر رہا تھا نا, دیکھ رہا تھا کہ یہ شیطان کی واردات ہے, اس نے شیطان سے کہا کہ تو نے بندہ قتل کروا دیا. اس نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں قتل کیا ہے, میں نے تو صرف شیرہ لگایا ہے. اب آپ کو جسے شیرہ لگانے والی کہانی معلوم ہے وہ اسے پتہ لگے گا کہ کیا ہوا. حلوائی کی دکان تھی, اس نے دیوار پہ ادھر سے جو ہے نا حلوائی کی کڑائی سے تھوڑا سا انگلی پہ شیرہ لگا کے دیوار سے لگا دیا. اس شیرے پہ مکھی آ گئی. ادھر وہاں پہ جو ہے نا چھپکلی پہلے سے گھات میں بیٹھی ہوئی تھی, مکھی آئی تو میں اس پر جھپٹوں گی. اب وہ اپنا جو ہے نا پوزیشن جو ہے نا لے رہی ہے کہ میں اس پہ حملہ کروں. اسی موقع پر جو ہے نا وہ حلوائی کی بلی بھی تھی ادھر, وہ اس چکر میں ہے کہ یہ جو ہے نا میری ریچ میں آ جائے چھپکلی, میں اس کو پکڑوں. ایک گاہک آ گیا بد نصیبی, اس کے پاس کتا تھا, وہ بلی کو تاک رہا ہے کہ یہ ذرا اپنے مورچے سے نکلے تو میں اس پہ حملہ کروں. لہذا ایکشن جو ہے نا سائملٹینیسلی ہوا. چھپکلی نے حملہ کیا مکھی پر, بلی نے چھپکلی پر, اور کتے نے بلی پر, اور سب دڑام کڑائی کے اندر. اب وہ ساری کڑائی خراب ہو گئی. اب حلوائی نے اٹھ کے تو کتے والے کا گریبان پکڑ لیا, اور ان کی لڑائی لگی, ایک بیچ میں قتل ہو گیا. میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. یہ پروسیس ہے, یہ منہج ہے, یہ منہج شیطان. آپ سمجھے نا, اس کو سمجھے بغیر آپ کو کام نہیں, پتہ نہیں چلے گا. بس یہی آپ آج کیا دیکھ رہے ہیں, ہر طرف مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. شیرہ لگانے والے کو تلاش کریں, شیرہ کس نے لگایا, اس طرف جو ہے نا کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, اس طرف کس نے فیسیلیٹیٹ کیا. دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور دونوں کو ری ایکشن میں مبتلا کیا. وہ اگر اٹیک خودکش کریں گے تو یہ ری ایکشن میں آئیں گے, یہ جا کے لوگوں کے گھروں کے اندر تلاشیاں لیں گے اور جو بھی ہوتا ہے پھر تو وہ دوسرے ری ایکشن میں آئیں گے. اور دونوں کو فیسیلیٹیٹ کر دو اور پھر تماشا دیکھو. لبیس المولا ولبیس العشیر ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغات میں جہاں نہریں رواں ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ کرتا ہے جو جس کا وہ ارادہ کرے, ٹھان لے جو وہ کر گزرتا ہے. من کان یظن, اب یہ بات ہے, اس کا تعلق عبادت سے ہے, اور اس کا تعلق یہ ہے کہ دنیا کے یار نہ پکڑو, اللہ کو مددگار سمجھو. اور اس کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ اللہ سے مدد کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر کسی کو یہ خیال ہے یا اس کو سوء ظن ہے اللہ سے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا, یہ تو آگ میں چھلانگ لگائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. یہ تو اللہ کی خاطر جو ہے نا اللہ کے حکم پر فلسطین کے اوپر دروازے سے اندر داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اس کا ایک نقشہ ہے جو پیش کیا گیا. من کانا یظن, جس کا یہ خیال ہو, اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا. فلیمدد بسبب الی السماء, تو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف ایک رسی لگائے. ثم لیقطع, پھر اس رسی کو کاٹ دے. فلینظر, پھر وہ دیکھے. هل یذہبن کیدہ ما یغیظ, جو اسے تپ چڑھی تھی اس تدبیر سے اس میں کوئی کمی ہوئی, اس کی فرسٹریشن میں کوئی کمی ہو گئی. وہ جو اللہ سے نو امیدی تھی وہ کوئی امید میں بدل گئی. اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ, ایک ہی رسی ہے تمہارے پاس, اس کو بھی کاٹ دیا تو باقی کیا بچے گا. دوسرا مطلب کیا ہے, اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو, گویا وہ آسمان ہے,
اللہ کی عبادت کا یعنی یہ جو جہاں جسے آسمان کہا جس پہ چڑھنا ہے، یعنی آپ کا ہدف وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ آسمان پر چڑھنے کے لیے جیسے ایک رسی چاہیے، اسی طرح یہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد کی امید ہی نہیں ہے، پھر آپ عبادت کیسے کرو گے؟ پھر تو کوئی اپنا ہی لائے عمل بناؤ گے، یہ کروں اور اس سے بچوں، اور جاؤ گے پھر کدھر؟ تو اصل بات کیا ہے؟ کوئی بندہ عبادت کب چھوڑتا ہے؟ تب چھوڑتا ہے جب اللہ سے مدد کی امید نہیں ہوتی، اور اس سے بڑی کافری کیا ہے؟ یہ ان دونوں آیات کا ربط ہے، انہیں جوڑ کے دیکھیں۔ جو بندہ اللہ کے کنارے رہ کے عبادت کر رہا ہے، اس کا اصل کھوٹ کیا ہے؟ اسے اللہ سے مدد کی توقع نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں۔ ویسے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم بھی پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھے بے شک پڑھتا رہے، لیکن یہ کہ اگر آپ پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ایک تو عبادت کا حق نہیں ادا ہوا، دوسرا یہ کہ آپ کو کہنے کو نستعین ہے لیکن آپ اس سے مدد کی امید رکھتے نہیں ہیں، تو پھر کون مدد کرے گا اللہ کے بعد؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، اگر آپ کوئی فارغ وقت نکال کے انہیں کنیکٹ نہیں کریں گے، سوال نہیں کھڑا ہوگا ذہن میں اور انہیں جوڑیں گے نہیں آپس میں، تو یہ بینات تو نہیں بنیں گی نا۔ بینات یہ تب بنیں گی جب آپ تھوڑا سا اس پہ تدبر کریں گے، غور کریں گے، اس کے جو جہاں جہاں سوال کھڑا ہو رہا ہے ادھر رکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی آپ کو دیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ ہے فرقان، وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی، جو ایک کوئی فرقہ ہے جو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، والنصارى اور جو نصرانی ہیں یعنی عیسائی، والمجوس اور جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا اور جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کون کیا تھا، کیا جو معاملہ ان کا چکتا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر خود گواہ ہے۔ اصحاب کتاب لکھا بھی جا رہا ہے، فائلیں بھی بھری جا رہی ہیں، سب کچھ ہے، وہ اسے خود بھی معلوم ہے کہ کون کیا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے آگے سجدہ ریز ہے؟ مطیع فرما ہے، سجدہ ریز ہونے کا مطلب ہے اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کا پابند ہے۔ سورج اپنی سپیڈ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتا، اور اپنی مرضی سے جو اللہ نے اس کا راستہ مقرر کر دیا اسے دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہر شے کا ہے، اور جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس سے ہٹ نہیں سکتی، تو ہر شے گویا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ والشمس و سورج، والقمر و چاند، والنجوم اور تارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور تمام درخت، والدواب اور تمام جاندار، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سے، لیکن لوگوں میں سے بھی جو بہت سے نا اس میں بھی ایک حد ہے، یہ جو مطلب عبادت کے یہ والا پہلو ہے، یہ عمل کرو یہ نہ کرو، اس حد تک۔ باقی ان کے جسم کے اوپر کس کا حکم چلتا ہے، کس کا عبادت گزار ہے، دل کس کے حکم سے دھڑکتا ہے، اور خون کا جو ہے نا وہ کس کے حکم پر دوڑتا ہے رگوں کے اندر، اور سانس کا آنا جانا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے اور کس کے حکم کے تابع ہے، تو سب کے سب اوپر اصل فرما روائی کس کی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس مکمل تابعداری کو عبادت کہتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جس پر اللہ کے عذاب کی دفعہ لاگو ہو چکی ہے۔ وہ دو ہیں، ایک تکبر کرنے والے اور دوسرا کنارے کنارے عبادت کرنے والے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رسوا کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب ہم اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے۔ ہذان خصمان، یہ دو لڑنے والے گروہ ہیں، فریقین ہیں، دو آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی ان کا بحث مباحثہ ہے، ان کی سوچ مختلف ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی خالص عبادت کر رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو نام لیتے ہیں اللہ کا لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو ان میں سے منکر لوگ ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹ دیے گئے ہیں کپڑے آگ میں سے، یعنی وہ جیسے درزی پہلے بہترتا ہے نا کپڑے، تو گویا ان کے ناپ کے کپڑے تیار کر دیے گئے ہیں، وہ بس آئیں گے انہیں پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور اوپر سے ان کے اوپر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی سر کے اوپر سے کھولتا پانی۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود،
اور اس پانی کے سر پہ ڈالے جانے کے نتیجے میں ایک تو ان کی جلدیں ساری اتر ہی جائیں گی اس کے ساتھ ہی، لیکن جو ان کے پیٹ کے اندر ہوگا یعنی آنتیں بھی کٹ کے گر جائیں گی، اس سے گرمی کا اندازہ لگاؤ اس کی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اب یہ یہاں کی جو گھٹن ہوگی اس سے جب بھی وہ چاہیں گے کہ کسی طرح بھاگ نکلیں، یہاں سے نکل بھاگیں، من غم، وہاں کی جو مصیبت اور گھٹن ہے اس سے، اُعِيدُوا فِيهَا، پھر پکڑ کے اسی میں ڈال دیے جائیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، تم نے دنیا کے مزوں کی خاطر انکار کیا تھا اور دنیا میں مشکل میں پڑنے سے بچنے کے لیے کنارے سے کنارے رہ کر عبادت کی تھی، آج ہمیشہ جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، یعنی بادشاہوں والا جو لباس ہوتا ہے وہ انہیں دیا جائے گا، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں وہ ریشمی لباس پہنیں گے، وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی، چلائے گئے ایک پاکیزہ قول کے ذریعے سے، کلمہ طیبہ، ایمان، گویا یہ ایمان وہ پاکیزہ کلام ہے، وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ چلائے گئے وہ جو تعریفوں والا ہے اس کے رستے کی طرف، یعنی اعمال صالحہ، نیک اعمال، فرائض دینی، کنارے کنارے نہیں کہ یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، پورے کے پورے دین پر وہ عمل پیرا ہوئے، سارے تقاضے پورے کیے، خود بندے بنے، دوسروں کو بندگی کی دعوت دی، اس میں تان برداشت کیا، استضاء برداشت کیا، تشدد برداشت کیا، قولی ہو یا عملی ہو، اور یہ کہ اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو اللہ کے دین کو قائم کر کے بھی دکھایا۔ یہ ہے وہ جو عمل صالح کی یوں سمجھے جامع تفسیر۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی اللہ کے دین کے رستے کی رکاوٹ بنے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکا، جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، کہ برابر ہوں گے وہاں پہ جو وہاں کا رہنے والا ہے اور جو بعد دور سے چل چلا کے جو آیا ہے وہاں پہ، دونوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہ عام تصور کیا ہے، میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، یہ باہر سے آنے والے جو ہیں، ہم سن آف دا سوائل ہیں، ہمارے حقوق افضل ہیں، لیکن مکہ اللہ کا گھر ہے، یہ جو خاص مسجد حرام ہے، اس کا یہ سارا علاقہ، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اور جو حق ہے وہ مسلمانوں کا سب کا برابر ہے، وہاں کے رہائشیوں کا بھی اور وہاں کے مسافروں کا بھی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اصول ہے، اور اسی پر یعنی مشرکین بھی عمل کرتے تھے۔ حج کے دن، عمرہ کے دن جب آتے تھے وہ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، حاجیوں کو منع نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے صحن میں آ کے ڈیرا ڈال لے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہے تو یہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ ویسے تو اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آدمی مچھلیاں پکڑنے کے طریقے تو نکال ہی دیتا ہے، جب پھنستا ہے کہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی، مچھلی بھی نہ پکڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین کا کرایہ تو نہیں لیتے، اس کے اوپر جو ہم نے ہوٹل تعمیر کیا ہے اس کا کرایہ لیتے ہیں، یہ تو اللہ نے نہیں بنایا نا، یہ تو ہم نے بنایا ہے۔ اب جو اس علماء اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ ہوٹل شریف اٹھاؤ نا، اس کو جا کے کہیں اور نصب کرو تو پھر دیکھتے ہیں اس کا کتنا کرایہ آپ کو ملتا ہے۔ تو خیر یہ تو ذرا پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، اب تو سارا وہ تجارتی، یعنی جیسے ٹورزم ہوتا ہے نا، اس طرح وہ سارا مطلب اس کو مینیج کیا جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ وہاں پہ حقوق جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بھی، اور جو وہاں باہر سے حج اور عمرہ کرنے جائیں ان کے بھی برابر ہیں، کوئی کسی سے کرایہ نہیں لے سکتا۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، وہ پہلے مشرکین روکتے تھے نا، وہ تو آنے ہی نہیں دیتے تھے، یہ کہتے ہیں آنے دیں گے، پہلے ذرا تھوڑا مال کڈو نا۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو وہاں پہ کسی الحاد، کسی یعنی کوئی ٹیڑھی راہ نکالے گا، بِظُلْمٍ، شرارت کے ساتھ، نُذِقْهُ، تو ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب کا مزہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ٹھکانہ بتایا ابراہیم کو گھر کی جگہ کا، یعنی جو گھر کی جو جگہ تھی اس کی نشاندہی کی۔ اصل میں اس میں ایک اشارہ اس چیز کی طرف ملتا ہے کہ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، اور خیال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ پھر مرور ایام کے ساتھ یہ اس کے نشانات ختم ہو گئے،
تو انہی بنیادیں جو پرانی بنیادیں آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی تھی ان سے اٹھایا ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ. تو وہ جگہ کس نے بتائی؟ یہ وہ جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو کنواں آب زمزم کا یہ بھی جو بند ہو گیا تھا، یعنی حضرت جو ہاجرہ کے دور میں تو ظاہر ہوا نا، اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ یہ بند ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک جو آپ کے ہی خاندان کے کسی بزرگ کو خواب میں آیا کہ فلانی جگہ پہ اس کا جو ہے نا وہ مقام ہے، وہاں سے جا کے انہوں نے کھودا تو وہ نکل آیا. پانی کی تو ضرورت تھی، تو جیسے ان کو خواب میں نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ کنواں تھا، گویا ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ وہ جو گھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے نشانات یہ ہیں، یہاں سے اس کی تعمیر اٹھاؤ. مکان البیت، گھر کی جگہ کی. اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ آ کے کھڑے ہونے قیام کرنے والے کھڑے ہونے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا. یاتو کا رجالن، وہ چلے آئیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو، یہ ہمارا کام ہے، ہم ان کے دل میں ڈال دیں گے. وہ چلے آئیں گے رجالن، پیدل بھی آئیں گے پیروں پر چل کے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلے اونٹ پر، یعنی اتنے دور دراز سے آئیں گے کہ آتے ہوئے اونٹ بھی دبلا ہو جائے گا. یاتین من کل فج عمیق، چلے آئیں گے دور دراز کی راہوں سے چلتے ہوئے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفع کی جگہوں پر، روحانی نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں، جانور یعنی اللہ کا ذکر بھی کریں، اور یہ کہ جانور بھی ذبح کریں. فی ایام معلومات، گنتی کے دنوں میں، یعنی جو مینا کے قیام کا دن ہے وہاں پہ رہ کے اللہ کا ذکر کریں. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اس پر اللہ کا نام لیں جو مویشیوں میں سے اللہ نے ان کی ملکیت میں دیے ہیں جانور، یعنی قربانی کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو وہ جو قربانی کرو اس سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور برے حال تک پہنچے ہوئے فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنی جو میل کچیلیں وہ صاف کریں. یہ اصل میں جو ہوتا ہے نا احرام باندھا ہوا ہے، اب آپ نے جا کے پہلے مینا میں قیام کرنا ہے، پھر وہاں سے عرفات جانا ہے، ادھر سے آ کے مزدلفہ ٹھہرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے نا اگلے دن جا کے وہ کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے. اب نہ ہو، اب احرام کھولو، نہا دھو کے تازہ دم ہو کے وہ سر منڈوا کے اور پھر کپڑے پہن کے طواف زیارت کرو. تو اب یعنی اپنی میل اتارو، اس سے پہلے نہیں نہا سکتے، وہ خاص اس کی پابندیاں ہیں احرام کی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی منتیں پوری کریں، جو بھی نظر و نیاز باندھی ہے وہ پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جو وہ پرانا قدیم گھر ہے اس کا جا کے طواف کریں، یعنی ایک طواف زیارت کی بات ہو رہی ہے. ذالک، یہ اللہ کا حکم سن چکے ہو. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے جو ان کے آداب کا لحاظ رکھے گا، خیر اللہ عند ربہ، تو اس کے رب کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، وہ بہتر بات ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور چوپائے تم پر حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان چوپایوں کے جو پڑھ لے تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے. وہ سورہ انعام میں آ چکا تھا نزول یعنی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں. باقی ہم تو بہت پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں، سورہ جو ہے نا مائدہ میں کتنی دفعہ ان کا ذکر ہو چکا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بتوں کی جو گندگی ہے، غلاظت ہے، اس سے دور رہو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے اجتناب کرو. حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو رہو، کنارے نہ رہو، ہر طرف سے کٹ کے اللہ والے بن کے رہو. غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑے بغیر، کسی کو شریک کیے بغیر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، شرک کر دیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا. اب اس آسمان کو واپس اس عبادت کی چھت کے ساتھ جوڑیں، وہ جس پہ چڑھے تھے آپ رسی لگا کے، تو گویا آپ اس سے گر پڑے ہو، عبادت کے دائرے سے نکل گئے ہو اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے. فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، اب اسے اچک کے لے جائیں گے پرندے، جو بھی ہیں، کوئی باز وغیرہ ہو، اس طرح کا پرندہ ہو، وہ اڑا کے لے جائے اسے. اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوا اڑا کے لے جائے. فی مکان صحیح، اور جا کے دور کسی جگہ پہ پھینک دے، اب اسے راستہ ہی نہیں ملے گا، وہ کھو گیا.
ذالک یہ سن چکے، ومن یعظم شعائر اللہ اور جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرے گا، احترام کرے گا، آداب بجا لائے گا، فإنہا من تقوی القلوب تو یہ دل کی پرہیزگاری سے متعلق بات ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں سے تم فائدے اٹھا سکتے ہو ایک وقت تک کے لیے، یعنی قربان کرنے سے پہلے وہ دودھ وغیرہ پینا ہے ان میں سے پی سکتے ہو۔ ثم محلھا الی البیت العتیق پھر ان کا پہنچانا ہے وہ جو قدیم گھر ہے اس تک، وہاں جا کے انہیں قربان کیا جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، قربانی ہر امت میں ہم نے رکھی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ جو ہم نے انہیں مویشی دیے ہیں جانوروں میں سے ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلَمُوا تو اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے حکم کے تابعدار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ اور اللہ کی راہ میں جو مصیبت انہیں پڑے تو یو ٹرن نہ لیں بلکہ اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صبر کر کے اس پر قائم دائم رہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ اور جو نماز قائم رکھنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ اسی طرح اونٹ جو ہیں قربانی کے اونٹ ان کو بھی وہ بھی تمہارے لیے ہم نے بنا دیے ہیں اللہ کی نشانیاں، لَكُم فِيهَا خیر ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ انہیں صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، قطار باندھ کر ان کی۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جب وہ اپنے پہلوں کے بالجنوب وہاں اپنے پہلوں پر گر پڑیں، اصل میں اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا اسے وہ ایک چھری ماری جاتی ہے اس کی گردن کے پاس جو اندر تک، تو پھر اس کا خون نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے یہاں تک کہ تھک کے وہ گرتا ہے، مطلب وہ لاغر ہو کے گر پڑتا ہے۔ تو جب وہ کروٹ پہ کے بل وہ گر پڑیں، فَكُلُوا مِنْهَا تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور اس میں سے جو کانے ہو کر بیٹھ رہنے والا فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو بے قرار ہو کے مانگنے چلا آیا اس کو بھی دو۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اس طرح ان اونٹوں کو ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ اونٹ بے قابو ہو جائے تو کون قابو کرے گا؟ ہم نے تمہارے قابو میں دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو، قدردان ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ اللہ تک وہ جو پرہیزگاری ہے نا جو منکم جو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل کی جو نیت ہے، خلوص اور اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، بس میں کر دیا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح تم اللہ کی تکبیر، ایک تو ان کے اوپر تکبیر پڑھنی ہے، ایک یہ کہ یہ قربانی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو تاکہ کل اگر اللہ کے دین پر اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑے تو پس و پیش نہ کرو۔ یہ تو اصل میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے، لیکن کون سی یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے؟ یہ کس کی یاد تازہ رکھنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، یہ وہ یاد ہے جو تازہ رکھنی ہے۔ تو تم اپنا اگر پیاری چیزیں جو بھی ہیں انہیں اسماعیل سے پیارا تو کوئی نہیں تھا نا، تو تمہیں اگر اللہ کے عبادت کے راستے میں نوکری قربان کرنی پڑ جائے، کیریئر قربان کرنا پڑ جائے یا جان قربان کرنی پڑ جائے، وہاں پہ تم رک جاؤ اور یا یو ٹرن لے لو تو پھر یہ قربانی کی روح تو ختم ہو گئی۔ تو اس کی روح زندہ رکھنے کے لیے ہم نے یہ تمہارے جانور رکھے ہیں، اور یہ روح اگر زندہ ہیں تو ثواب پہنچتا ہے اللہ تک۔ یہ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے تو رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی کی صورت ہی باقی رہے گی۔ یہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، یہ پھر وہ صورت بن جائے گی تاکہ تم اللہ کی بڑائی کروا سکو، منوا سکو۔ اصل تو تقاضا یہ ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اس راہ میں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں ایسے احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا جو اس طرح یکسو ہوں اللہ کے لیے کہ سب کچھ نچھاور کرنے پہ تیار ہوں، ایسے ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع کرے گا۔ وہ جو ہم پڑھائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرے گا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی دغا باز ناشکرے کو۔
اب یہاں سے مضمون اصل میں یعنی ایک اصولی بات چل رہی تھی، لیکن اب اس کا اطلاق ہوگا مکے کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں جو ہجرت پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے ہر قربانی دی ہے یا نہیں دی؟ دیکھتے انگاروں پہ لیٹے ہیں یا نہیں لیٹے ہیں؟ انہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، پاؤں میں جو ہے نا وہ رسی ڈال کے، یا نہیں گھسیٹا گیا ہے؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں. ایسے ایمان والوں کی طرف سے دفاع اللہ کرے گا. اب یہ گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، چھوٹ دے دی گئی، اجازت دے دی گئی ان لوگوں پر جن پر ظلم کیا گیا، اور وہ ثابت قدم رہے، صابر رہے، اللہ کی مدد کی رسی کو توڑا نہیں، اور اس عبادت پر یعنی اللہ کی خاطر قربانیاں دینے قائم رہے اس کے اوپر. اب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی بدلہ لے سکتے ہیں. ان کے بھی ہاتھ اللہ نے کھول دیے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی نصرت مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کرے گا. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکا ہوا ہے، تب اس آگ کو اللہ ٹھنڈا کرتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تو ٹھنڈی کر تو میں اس کے بعد جو ہے نا پہلے نصرت آئے پھر میں ایمان لاؤں گا. نہ، پہلے قربانیاں دو، ساری ثابت کرو کہ تم اس نصرت کے قابل ہو، پھر ہماری نصرت بھی آئے گی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. یہ عبادت ہے. اصل جو بندگی ہے جس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی منہ موڑ لیتا ہے، پسپائی اختیار کر لیتا ہے. یہ وہ جسے کہا فتنہ ہے، جس سے وہ انقلب علی وجہ ہی اپنے چہرے پہ اوندا ہو جاتا ہے. لیکن جو اس پہ کھڑے رہے یعنی نکالے گئے اپنے گھروں سے، الذین اخرجوا، جنہیں نکال دیا گیا، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، ظلم سے، ناحق، الا یقولوا ربنا اللہ. ایک جرم تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ نکالے گئے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد دے کر بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر لے، یعنی تھوڑے لوگ 313 کے ہاتھوں 1000 کو الٹا نہ دے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو گرا دیے جائیں خانقاہیں بھی، صوفیہ کو بھی نہیں بخشا جائے، یہ صوفی اسلام بھی نہیں چلے گا. وَبِيَعٌ، اور جو گرجے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہیں، وَصَلَوَاتٌ، اور جو عبادت خانے یہودیوں کے ہیں، وَمَسَاجِد، اور جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. اب ایک بات یہاں نوٹ کریں، یہ ایک دور تھا جس میں سیکولرزم کا ڈول ڈالا گیا. آپ آزاد ہو، اپنے مذہب پر جو چاہو عمل کرو، آؤ ہمارا گرجا خریدو اور مسجد بناؤ، ہم کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، تمہارے عقیدے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تمہارے طرز جو پوجا پاٹ کے طریقے ہیں ان میں کوئی روک رکاوٹ نہیں کریں گے، شادی بیاہ اپنی مرضی سے کر لو، یہاں تک ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں. یہ سیکولرزم سمجھا جاتا تھا. لیکن جب پورا تسلط، یہ کہتے ہیں سافٹ جو ہے نا، سافٹ جو فیس ہے کس کا؟ سیکولرزم کا. ایک ہارڈ فیس بھی ہے، وہ ابھی سامنے ہی نہیں آیا ہے. قرآن نے اسے پہلے بیان کر دیا ہے. یہ دھوکہ ہے کہ یہ عبادت گاہیں باقی رہیں گی. مذہب کا کوئی نشان کسی بھی مذہب کا ہو وہ نہیں باقی چھوڑا جائے گا. اب جو ماڈل آ رہا ہے وہ اصل میں یہی ہے. آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ طے یہی ہے، اب یہ آئے گا. اسی کی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں نا، جو یہ انتہا پسند جسے کہتے ہیں فار رائٹ پیپل، جو جیسے نا یہ ٹرمپ کو بھی وہی سمجھا جاتا ہے. یورپ کے اندر بھی اس کی تحریکیں موجود ہیں، ایون برطانیہ کے اندر اس کی تحریک موجود ہے. یہ وائٹ سپریمیسی کے جو قائل لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ شیطان قسم کے ایونجلسٹ ہیں، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو اب یہ والی رعایت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مذہبی جو ہے نا اس پر بھی عمل کر سکیں. جیسے سربیا میں ہوا، جیسے ہندوستان میں اب ہو رہا ہے. کل شاید آپ نے تصویریں دیکھی ہوں، سب سے بڑا جمہوری ملک، سب سے بڑا سیکولر ملک جو سمجھا جاتا ہے، مسجدوں کو کور کر دیا گیا کیونکہ ہولی کا تہوار تھا، ترپال ڈال کے کور کیا گیا ہے. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. مسلمان عورتوں کے اوپر جو ہے رنگ پھینکا جا رہا ہے. اس طرف اب دنیا بڑھ رہی ہے. تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دکھاوے کا سیکولرزم ہے؟
تو یہ مذہب کی کوئی علامت باقی نہیں چھوڑی جائے گی، شیطانی علامات باقی رہ جائیں گی، کسی مذہبی علامت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ختم کرتا ہے، نہیں تو مذہب کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں ختم کرے گا؟ جو مذہبی ٹچ دیتے ہیں تاکہ کل دین کو بھی بدنام کریں؟ نہیں، پہلے انہیں اچھی طرح آزمائے گا، انہیں جو ہے کندن بنائے گا، اور جب وہ ثابت کریں گے کہ ہاں یہ ہر اعتبار سے اللہ کے لیے جو ہے نا وہ اس کے دین کے لیے موضوع ہیں، پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو گرا دیے جائیں، مسجدیں بھی، عبادت گاہیں بھی، خانقاہیں بھی، سب مٹا دیے جائیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کا اصول ہے وہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہو۔ یہ وہی بات ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ اب آپ ذرا یہ آیتیں مڑ مڑ کے پڑھیں، ان کا وظیفہ کریں، پھر غامدی صاحب کو سنیں جو کہتے ہیں اب کوئی مدد نہیں آئے گی، چھٹی۔ اور کیا ہوگا جی؟ بس ٹھیک ہے، جو نظام چل رہا ہے، نیشن سٹیٹس ہیں، اس کے اندر بس قبول کر لو جتنا کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کریں پردے کی گنجائش نہیں ہے تو پردے کو کہہ دو یہ تو عربوں کا رواج تھا، تھوڑا ہی کوئی دین کا حکم ہے۔ فرض کریں سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی تو آپ فرق کر لو، یہ بینک انٹرسٹ ہے، یو ایئر علیحدہ شے ہے، قرآن نے یو ایئر کو حرام کیا ہے، بینک انٹرسٹ کو تو نہیں حرام کیا۔ تو ٹوسٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر یہودی کر سکتے تھے تو ہم ان سے زیادہ کر سکتے ہیں، آخر دنیا ترقی کر کے یہاں پہنچائی ہے، تو ہم اتنا بھی مچھلی پکڑنے کا کوئی طریقہ نہ نکالیں تو یہودیوں سے پیچھے رہ جائیں گے نا۔ تو ہر میدان میں ترقی کرو، تو یہ چیزوں کو یا قرآن کی آیات کو اس کے محل و مقام سے ہٹانے میں بھی ترقی کرو۔ آگے یہ مضمون بھی آ رہا ہے۔ بہرحال الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کریں، حکومت دیں۔ تمکن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اختیار زمین کے اوپر مل جائے۔ آج مکے میں ان کا اختیار نہیں ہے، ابو جہل کا اختیار ہے، لیکن جب وہ مدینے میں جائیں گے تو اختیار کس کا ہوگا؟ ان کا ہوگا۔ تو اگر ہم انہیں زمین میں تمکن دیں تو ان کا ماٹو کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، مشن کیا ہوگا، اہداف کیا ہوں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ کیا مکے میں نہیں نماز قائم کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو یہاں کیا مطلب ہے اس کا نظام قائم کریں گے۔ پہلے انفرادی پڑھتے تھے، اب باجماعت پڑھیں گے، اور اس کا ایک پورا نظام ہوگا، جیسے کہ مدینے میں جا کے اس کا نظام بنا۔ اب حساب کتاب ہوگا، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا اس کا محاسبہ ہوگا۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کیا وہاں پہ خرچے نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایک زکوٰۃ کا پورا نظام بنے گا، بیت المال میں آئے گی، اس سے پھر جو مفلوق الحال لوگ ہیں انہیں حکومت جو ہے وہ امداد دے گی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اسے آگے تک اس دین کو پھیلائیں گے۔ سب سے معروف تو کلمہ طیبہ ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے آیا ہے، ان تک پہنچائیں گے۔ وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل کا قیام کریں گے۔ یہ ماٹو ہوگا پھر ان کو، اگر ہم اختیار دیں، زمین میں جماؤ دیں، ٹھہراؤ دیں، تمکن دیں، غلبہ دیں، یہ مشن ہوگا جس کے لیے وہ اپنے سارے وسائل جھونکیں گے۔ بیٹھیں گے تو نہیں، عیاشی کے لیے تو نہیں ملا کہ جی چلیں شرق و غرب کے دورے کریں، وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کریں، نہیں، مشن ہوگا ان کا جس کے لیے وہ اپنے آپ کو لگائیں گے اور کھپائیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی آپ کو اگر جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اس سے اگر یہ جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی قوم نوح، عاد اور سمود، یعنی پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور ابراہیم کی قوم بھی اور لوط کی قوم بھی۔ وَأَصْحَابُ مدین، اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اب یہ ہے اللہ کی سنت۔ جھٹلانے والے جو تھے کافر، جو ان کو میں نے ڈھیل دی، ایک دم نہیں پکڑا، انہیں موقع دیا کہ جو ان کے دل میں خواہشات ارمان ہیں دین کے خلاف وہ پوری کریں۔ ہمارے جو بندے ہیں ان کو ستائیں، انہیں اذیتیں دیں، انہی سے ان کو آزمایا کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس فتنے کو جھیلتے ہیں یا نہیں جھیلتے، اور ان کو موقع دے کے انہیں اپنے ساری خباستیں ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فکیف کان نکیر، تو میرے انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، کس انجام سے پھر دو چار ہوئے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا،
جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمتن، جبکہ وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ علی عروشہا، اب وہ پڑی رہ گئیں اپنی چھتوں کے اوپر، بستی گویا اوپر چلی گئی، چھتیں نیچے چلی گئیں، ہم نے یہ حشر تل پٹ کر کے رکھ دیں بستیاں، وبیر معطلہ، اور کتنے کنویں ہیں جو بے آباد ہو گئے، اب وہاں پانی بھرنے کوئی نہیں آتا، کنواں باقی ہے، پانی لینے والے ختم ہو گئے، کوئی پانی لینے وہاں پہ نہیں آتا، وقصر مشید، اور کتنے محلات ہیں جن کو نقش و نگار سے سجایا گیا تھا، بنائے گئے تھے، نقش و نگار باقی رہ گئے، بنانے والے، ان کو دیکھ کے لذت لینے والے باقی نہیں رہے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو نہیں چلتے پھرتے زمین میں، تم دیکھو کہ یہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، فتکون لہم قلوب، ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا، جن سے سوچتے، دل سوچنے والا، ذہن میں رکھیے گا یہ عقل کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کھل جائے گی، او آذان، یا کان ہوتے، یسمعون بہا، جن سے سنتے، ظاہر ہے یہ کان تو بند نہیں ہوئے تھے، سن تو رہے تھے، کسی اور کان کی بات ہو رہی ہے، فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولا، یعنی یہ آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، یہ اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اب اگر دل کا معنی عقل ہو، وہ سینے میں ہوتی ہے یا کھوپڑی میں ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ جس شے کو کہا گیا نا وہ فنکشنل نہیں رہتی، وہ کام نہیں کرتی، وہ ریسیپینٹ ہے، وہی کو سمجھنے والا ریسیپینٹ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں پھونکو، جب میں اسے پھونک چکوں اپنی روح میں سے، وہ شے ہے جو اس روح کو، یعنی وہی کو سمجھتی ہے، وہ اندھی ہو گئی، وہ کرپٹ ہو گئی، اب اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف عرض گیر نہیں کرتا، یعنی عذاب آئے گا ان پر۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں جو تم گنتے ہو اس کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں وہ دوپہر کو عذاب لیتا ہے تو ہمارے حساب سے تو تقریباً سمجھیں کوئی 500 سال گزر جائیں گے، تو ہمیں لگے گا اتنا لیٹ، یہ تو ہماری 25 نسلیں گزر گئیں اس عرصے میں، اللہ کے حساب سے دیکھیں تو وہ دوپہر ہوئی ہے۔ اپنا اپنا پیمانہ ہے نا، جو کرائٹیریا ہے جس پہ دیکھتے ہیں۔ وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں گزریں جن کو میں نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ گناہ گار تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، بھاگ کے نہیں سکتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجئے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ عذاب آ رہا ہے تم پر، اس سے پہلے میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، بچا لو اپنے آپ کو۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی، ہرانے کی ایک کوشش وہ ہے آپ مقابلے پہ تلوار سونت کے آ گئے، اور ہرانے کی ایک کوشش یہ ہے آپ نے ان آیات میں سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اس بات کا ایک مفہوم ہے، مطلب ہے، آپ نے اس مفہومی کو ٹویسٹ دے دیا، تو کس کو ہرایا آپ نے؟ یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتا تھا، آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو ہی دوسری طرف جو ہے وہ لے گئے انہی الفاظ سے۔ ابھی آگے وہ مضمون آ رہا ہے، ہم ادھر پڑھیں گے، ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی آیات کو ہرانے کے یہ دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ تلوار لے کے آ جائیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کام، جیسے ابو جہل نے کیا، ایک یہ ہے کہ ان کے معنی کے اندر ہی آپ گڑبڑ کر لیں جیسے یہودی کرتے تھے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ دونوں جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ اب آگئی کہ یہ آیات کو ہرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، نہ کوئی نبی بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے خیال باندھا۔ اس کا دو طرح سے آپ ترجمہ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، دونوں ذہن میں رکھیں۔ خیال باندھا بھی ترجمہ ہے اس کا، یہ جو شیخ الہند کا ترجمہ ہے وہ خیال باندھنے کا ہی ہے، لیکن ایک اور بھی ہے جب اس نے تلاوت کی، یعنی اللہ کا آیت کس کی؟ اللہ کی، وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اس نے تلاوت کی۔ اب خیال باندھنے سے تلاوت کا کیا تعلق ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ الفاظ کے ذریعے سے منتقل کر رہے ہیں، الفاظ سہارا ہوتے ہیں نا، میرے ذہن میں ایک تخیل ہے، تصور ہے، اس کو میں نے الفاظ کی صورت دی ہے، ان الفاظ کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ کے ذہن میں وہ تخیل بنا یا نہیں بنا،
جو میرے ذہن میں، اصل میں تو میں وہ تصور پہنچا رہا تھا نا اب تک ان الفاظ کے سہارے سے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک تصور ہے، جس تصور کو وہ ہم تک پہنچانے کے لیے کچھ الفاظ اتارتا ہے. اب رسول نے وہ الفاظ پڑھے، وہ الفاظ اس نے پڑھے. اب ظاہر ہے جو اس نے الفاظ پڑھے وہ میں نے سنے، یا جو بھی مخاطب ہے اس نے سنے. اب ایک کام بیچ میں اور ہو گیا. القى الشیطان فی امنیتہ، وہ جو اس کا خیال تھا یا جو اس نے تلاوت کی تھی اس کے اندر شیطان نے القاء کر دیا اپنا خیال. اب آپ سمجھ لیں یہ شیطان کا القاء کس طرف ہوگا؟ نبی کی طرف ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تبدیل کرا دے، جو اللہ کے الفاظ تھے وہ نبی سے تبدیل کرا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو محفوظ ہے. ہم سورہ جن میں جا کے پڑھیں گے ان رستوں کے اوپر بھی پیرے لگ گئے جدھر سے قرآن مجید فرشتے لے کے اترتے ہیں، جنات کو قریب نہیں جانے دیا جاتا. تو نبی کے الفاظ کو شیطان تبدیل کر دے اس کا تو کوئی امکان نہیں. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ جو مخاطب ہیں اس کے ذہن میں تصور میں گڑبڑ کر دیتا ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں. اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ابھی پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن کو یہ جو ان الذین کفروا وما تدعون حسب جہنم، یہ جو کافر ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کافروں کا بھی، اور جن کو انہوں نے پکارا ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے. الفاظ یہی ہیں، اللہ نے اتارے بھی یہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے بھی یہی. اب جنہوں نے سنا انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک بات کہی، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ قرآن کہتا ہے جن کو پکارتے ہیں وہ بھی جائیں گے، تو یہ اتنے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں. اب آپ سوچیں ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہ تھا مراد جو انہوں نے لے لی؟ نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ مفہوم آیا اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا. اب اس اللہ کی آیت کو ہرانے کی کوشش ہو گئی یا نہیں؟ یہ ہے جو شیطان دوسرے کے تخیل میں کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ تر آیات متشابہات میں ہوتا ہے، کیونکہ ان تصورات و تخیلات سے انسان واقف نہیں ہوتا، ان کی کوئی عملی صورت سامنے نہیں ہوتی. مطلب حور کا تصور ہے، آپ کو کیا پتا حور کیسی ہوتی ہے؟ نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. الفاظ ہیں جو آپ نے بھی سنے اور میں نے بھی سنے. اب اس کا حقیقی تصور ہمارے ذہن میں آنا بہت محال ہے. اب وہ شیطان کوئی اور ہی تصور پیدا کر دے تو پھر وہ وقس علی ذالک، ہر شے پر اسی طرح قیاس کرتا چلے جائیے. فرشتے کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنات کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے ہیں، جو قیامت کے احوال کا تصور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے. اب جہنم بھی نہیں دیکھی، جنت بھی نہیں دیکھی، یہاں شیطان آ کے ڈنڈی مارے گا، ایمانیات کے میدان میں ڈنڈی مارے گا. وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیں. اب یہ جو شیطان خیال باندھتا ہے کسی کے دماغ میں اور وہ اس خیال کو پیش کرتا ہے، یہ ہے وہ بات جسے قرآن نے سورہ انعام میں کہا تھا زخرف القول غرورا. وہ بظاہر وہ بات بہت اپیلنگ ہوگی، آپ کو وہ ادب کا شہپارہ معلوم ہوگا، آپ کو لگے گا کہ ایسی بات کہنا واہ واہ یہ تو کسی کے خیال ہی میں نہیں آیا اس سے پہلے. یعنی اس بات کے ظاہر میں بڑا اٹریکشن ہوگا، لیکن ذرا اسے کھود کے دیکھیں گے، اس پر سوچیں گے، اس پر غور کریں گے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوگا سوائے جلیبی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آج کل جن کو ہم سمجھتے ہوتے ہیں علامے، جن کو ہم سمجھتے ہوتے ہیں دانشور، وہ ساری عبارت آرائی کے علاوہ ان کے ہاں کچھ نہیں ملتا. اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں سوائے گھوم پھر کے وہی گول چکر سرایتی، سوچوں کا سرایتی جس میں آپ گم ہو جائیں، کوئی سیدھی لائن آپ کو نہیں ملتی. یہ ہے زخرف القول غرورا. تو یہ اس کا پورا آپ کے سامنے رکھ دیا. ان آیتوں کے غلط معنی، غلط مفہوم مخاطب کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے شیطان. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. اب دیکھیے عمل یہ شیطانی ہے، لیکن یہ شیطانی عمل ایک برین سٹارمنگ کا کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس آیت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے، لیکن وہ شیطان کے اس فتنے کی وجہ سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوئے، جواب دینے پر مجبور ہوئے. اب آپ نے فوکس کیا، اب گویا آپ نے اس آیت کا مراقبہ کیا، اب آپ مجبور ہو گئے کہ اس کو اور گہرائی میں جا کے سمجھیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو متشابہ آیت تھی وہ آپ کے لیے گویا ایک درجے میں اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں اللہ نے کلیئر کر دیا. تو اس کے وہ شیطانی عمل بھی ایک بندہ مومن کے لیے کار خیر بن جاتا ہے،
کہ وہ مضمون اس کے ذہن میں محکم ہو جاتا ہے، ٹھک جاتا ہے، اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ایک اور کام بھی اللہ کرتا ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو شیطان نے القاء کیا تھا کسی اپنے دوست علامے کی طرف، اور اس نے ایک مضمون باندھ کر مرصع و مسجع لوگوں کے سامنے اسے پیش بھی کر دیا تھا، اور لوگوں نے اس کی طرف اٹریکشن بھی محسوس کی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے بھی فتنہ بنا دے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، دونوں کے لیے فتنہ بنا دے۔ سورہ انعام میں اس مضمون کو کیسے بیان کیا گیا کہ وہ جو شیطان کا القاء ہے زخرف القول غرورا، اس کا موقع اللہ نے اس لیے دیا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل مائل ہو جائیں وہ جو زخرف القول غرورا ہے اس کی طرف۔ یہ پورا پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ ہو رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام کے اس مضمون سے مل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے آیات متشابہات اور آیات محکمات والے مضمون کے ساتھ مل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے فی قلوبہم مرض والا جو ہے نا وہ نہیں فاسقین، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین والے مضمون کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کون ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ کون ہیں جو قاسیت قلوب ہیں دونوں وہ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ہیں دونوں وہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں۔ لیکن آگے ایک فرق ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں جو جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی دنیا کی محبت ہے، وہ گمراہ ہیں، انہیں صحیح اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے سامنے صحیح تصور آیا نہیں۔ ایک دوسرے ہیں جو صحیح تصور کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اصلاً ہے کیا، لیکن وہ اپنی چودراہٹ کے لیے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس صحیح مضمون کو ٹوسٹ دے کے بدلا کے تبدیل کر کے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر اصحاب سبت کے معاملے میں آپ دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، وہ چاہتے ہیں مچھلیاں پکڑیں، لیکن وہ پکڑنے کا ہیلا نہیں کر سکتے، لیکن وہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انہیں پکڑنے کا طریقہ بھی سمجھایا، یوں کر کے پکڑو۔ اب آپ کو سمجھا ہے، یہ جانتے بوجھتے غلط رستہ نکالنے والے قاسیت قلوب ہیں، اور وہ جو دنیا کے لالچ کی وجہ سے اس رستے پہ چل پڑے وہ فی قلوبہم مرض ہیں۔ تو اب اگر آپ اس کی تشریح کریں تو ابو الفضل اور فیضی بنیں گے القاسیت قلوب، وہ ہوں گے، اور اکبر بنے گا فی قلوبہم مرض۔ اس نے تو اپنی بادشاہی چلانی تھی نا، اس کی غرض تھی، اس کو وہ سارا نیریٹو بنا کے کس نے دیا؟ ابو الفضل اور فیضی نے۔ میں نے ذرا 400 سال پیچھے لے گیا اپنی جان بچانے کے لیے، باقی جس میں ہمت ہے آج فٹ کر لے۔ فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان للظالمین لفی شقاق بعید، ایسے ظالم ہیں جو بہت دور کی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، اپنی لیڈری جمانے کا جو ہے نا زوم ہوتا ہے، میں کسی دوسرے کی کیوں مانوں، میں اپنی تعبیر کیوں نہ نکالوں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ چل پڑتے ہیں اس رستے پر۔ اچھا اس کا یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس کا فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کو علم دیا گیا، سمجھ دی گئی، جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں لوگ ان پر اتنا غور نہ کریں، لیکن جب اس کی کوئی غلطی نکال کے پیش کرے گا تو پھر لوگ غور کریں گے، یار ان کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے۔ تو وہ بات جو علم الیقین کے درجے میں تھی وہ حق الیقین کا درجہ اختیار کر لے گی۔ کس کے لیے فائدہ ہو گیا؟ جن کے دل میں ایمان ہے، اور نقصان کس کے لیے ہو گیا؟ جن کے دلوں میں آخرت کا ایمان نہیں ہے، وہ اس بیانیے کی جو رو میں بہہ جائیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بعض کو ہدایت دیتا ہے اور بعض کو گمراہ کرتا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اور بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، پہلے سے بھی ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، پہلے اگر انہوں نے سرسری مانا تھا تو اب گہرائی سے اسے مان لیتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس کے آگے ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، انہیں سمجھ دے دیتا ہے، حقیقت ان پر آشکارا کر دیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، لیکن جو کافر ہیں، اور یہاں مراد یہ ہے کہ جنہیں دنیا عزیز ہے،
وہ اس شک سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے. یہ بیانیہ ان کے شک میں اضافہ کر دے گا، انہیں سپورٹ کر دے گا، ان کے ضمیر کی خلش کو مٹا دے گا، وہ اس پہ مطمئن ہو جائیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر اس دن کا عذاب ٹوٹ پڑے جس دن خلاصی نہیں ہوگی، جان بچ نہیں سکے گی. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، اس دن وہی حاکم ہو کے فیصلے کرے گا. یہ کہتے ہیں جناب حاکمیت میں تو کوئی اسلام کا حکم ہی نہیں ہے، تو یہ قیامت ہوگی اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت ثابت کی جائے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بے آیاتنا، ہماری آیات کو. یہ جھٹلانے کا مطلب ہے آیات کو ہرانے کی کوشش کرنا، یہ سارا جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے. ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے. او ماتوا، یا ویسے مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ان کو اللہ تعالیٰ رزق حسن سے نوازے گا. سب کچھ مجھ پہ نچھاور کر کے آئے ہو تو میں نے یہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، تاکہ انہیں داخل فرمائے ایک ایسے داخل ہونے کی جگہ جہاں وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. یعنی جو ہم نے محنتیں کی، جو ہم نے قربانیاں دیں، ان کا خوب صلہ ہمیں مل گیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. ذالک، یہ آپ نے سن لیا. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اب ظاہر ہے کسی نے زیادتی کی، گھر سے نکالا، کوئی ظلم کیا، اگر کسی نے بدلہ لیا اس کا، جب اسے موقع ملا اپنے ظلم کا بدلہ لیا، تو ثم بغی علیہ، اس پر دوبارہ ظلم کیا گیا. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی اسی طرح یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی حق کو اللہ غالب کرتا ہے. وان اللہ سمیع، اور یہی آزمائش ہے، اسی سے بندہ مومن یہ کبھی اصحاب کہف کی صورت میں اور کبھی ذوالقرنین کی صورت میں آزمایا جاتا ہے، کبھی بادشاہت دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی یہ فقیر بنا کے آزمایا جاتا ہے. وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں حق ہے، الحق کا مصداق کامل اللہ خود ہے. وانما یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہی تو باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے بلند اور بڑا بھی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرا، پھر اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے کام پہ لگا دی، اور وہی ہے کہ جس کے حکم سے سمندروں میں کشتی چلتی ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پر کہیں گر نہ پڑے، الا بِإِذْنِهِ، مگر جب وہ حکم دے گا گرے گا بھی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی نرم اور مہربان ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا آخرت میں. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ رکھا ہے، منسک ہے اس کے لیے ہم نے شریعت بھی رکھی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی رکھا ہے. نماز ہے تو نماز پڑھنی کیسے ہے، تو ہم نے ہر ایک کے لیے ایک راہ بندگی مقرر کی ہے. ہم ناسکوہ، جس کی طرف وہ متوجہ کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ بندگی بجا لاتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، تو وہ چاہیے انہیں کہ امر میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں. اب امر سے مراد ہے دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسان طے کر لے کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا حکم پر چلنا ہے.
اب فرض کریں یہود ہیں تو ایک ان کی بندگی کا طریقہ تھا، اپنے دور میں طریقہ تھا اس کا، اللہ کی بندگی کا طریقہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اور اللہ کی بندگی کا طریقہ جو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو دونوں کے منہج میں اور شریعت میں فرق ہوگا۔ اصل میں شریعت اور منہج کا کیا فرق ہے؟ یعنی نماز، ان کی نماز اور ہے، حضور کی نماز اور ہے، پھر پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، تو یہ طریقہ ہے، یہ منہج ہے، اور جو حکم ہے وہ شریعت ہے، لیکن یہ دونوں مل کے شریعت کہلاتے ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ آئے گا تو اس میں منہج اور شریعت دونوں آ جائیں گے، لیکن یہ ماخوذ کس سے؟ اصول کیا ہے؟ اصول دین ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو ایک دور میں موسوی طریقہ تھا، ایک دور میں نبوی طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی طریقہ ہے، تو اصول میں تو فرق نہ کرو۔ چلو اگر تم اڑ گئے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کی پابندی کریں گے، تو یہ دین کے اصول کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیوں کر رہے ہو؟ کم از کم وہ تو پورے کے پورے عامل بنو اس کے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کو پکارو، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک وہ سیدھی راہ پر ہے، بے شک اے نبی آپ ہیں ہدم مستقیم، سیدھی راہ کے اوپر۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، الجھائیں آپ کو، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرما دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، سب اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارا ریکارڈ مینٹین کرنا اللہ پہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم بجا لاتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور ان کے لیے اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی گئی، سنائی گئی انہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے چہروں کے تاثرات بگڑ گئے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے چہروں کے تاثرات بگڑ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں کے اوپر جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں، حملہ آور ہو جائیں گے۔ قل افانبئکم من شر بشر من ذالکم، یہ تمہیں بہت غصہ آیا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ غصہ دینے والی اور تکلیف دینے والی بات ہے؟ النار، آگ ہے جس میں تم جھونکے جاؤ گے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا کافروں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ عام طور پہ یوں سمجھے تقریریں جیسے ہوتی ہیں نا، جیسے خطابات ہیں، اللہ کے خطبات ہیں، تو ان کے اول و آخر میں بڑا جامع جو ہے نا وہ پورے مضمون کا خلاصہ آ گیا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں کے آخر میں یوں سمجھے پورے دین کی دعوت، پورے دین کے جو لوازمات ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو، ضرب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اسے ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی۔ تو جو یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے کس کام کے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خاص سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، وہ کیا کریں گے؟ ان کے آگے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ظاہر لوگ آ کے رکھ دیتے ہیں، مٹھائیاں شٹھائیاں، حلوے مانڈے، تو اس میں سے اگر وہ کوئی شے مکھی اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ من، وہ اس سے واپس چھین بھی نہیں سکتے، گئی تو سو گئی۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے یعنی جو جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کمزور ہی کمزور کی طلب کرتا ہے، یا یہ جس کا مطلوب کمزور ہو تو اتنا ہی وہ خود بھی کمزور ہوگا، تو جس کا مطلوب طاقتور ہو، قوی ہو، تو وہ طاقت کسی نہ کسی درجے میں اس کے طالب کے اندر بھی آ جائے گی۔ یہ ہے بہت اہم بات کہ چونکہ ان کے مطلوب، ان کے مقاصد، اہداف وہ گھٹیا ہیں، لہذا ان کا پورا کردار بھی گھٹیا ہے۔ صاف سیدھی سی بات ہے نا، ایک شخص جو ہے نا اپنے لیے جیتا ہو، اس کا کردار آپ دیکھیں، اس سے بہتر کردار اس کا ہوگا جو اپنے خاندان کے لیے جیتا ہو،
کم از کم ہو سکتا ہے کسی وقت اپنی جو روٹی ہے اپنے بیٹے کو تو کھلا دے گا نا، بیوی کو کھلا دے گا. دوسروں کے حقوق پہ ہو سکتا ہے ڈاکہ مارے، کسی کی تو خدمت کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جو اپنی قوم کے لیے جیتا ہو، تو وہ اپنے ہو سکتا ہے گھر کا جو ہے نا حصہ اپنے قوم کے مفلوق الحال لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہو، اور جو انسانیت کے لیے جیتا ہو اس کے کردار میں اور خوبی ہوگی، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہو. یہ ہے اصل میں ضعف الطالب والمطلوب. گھٹیا جو ہدف ہوگا کردار بھی گھٹیا ہوگا، ہدف اعلیٰ ہوگا کردار بھی اعلیٰ ہوگا. ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا. کیوں؟ یہ کوئی ہدف، کوئی نصب العین مقرر کر کے اس کے لیے محنت کرنا، یہ انسانی فطرت میں ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. وہ جو محبت اس کے اندر ہے نا کسی آئیڈیل کی، وہ کسی اور کے لیے اس لیے نکل رہی ہے کہ یہ اللہ کو جانتا نہیں ہے. یہ اللہ کو پہچان لیتا تو اس گھٹیا کردار کے پیچھے نہ چلتا. ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ایسے بودا تھوڑی ہے جو یہ جس کو یہ پکار ہیں، وہ تو قوی ہے، زبردست ہے. تو یہ پہلی بات ہوگی جی، جو وہی سبق ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. کون سا اللہ؟ جو قوی ہے اور عزیز ہے. دوسری بات، وہ اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کی دو کڑیاں ہیں جو یہاں بیان کی گئیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے، جبریل امین. ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چنتا ہے. یہ آپ کہہ لیجئے 1,24,000 کے لگ بھگ جو آئے ہیں، مختلف ادوار میں مختلف ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی چنا. وہی چنیدہ لوگ ہیں تاکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچے. یہ سر اس لیے کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں نا، ایک اللہ کا پیغام ہو گیا، اسے کتاب کہتے ہیں. ایک فرشتہ ہو گیا جو اللہ سے وہ پیغام لے کے چلتا ہے، دو ہو گئے. اور تیسرا وہ جو اللہ نے رسول، یہاں سے یہ تین ہو گئے. ان تینوں کو جمع کریں تو یہ ایمان بالرسالت کہلاتا ہے. ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان بالرسالت ہے. دوسرے ایمان کا ذکر آ گیا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، یعنی اس کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. پیغام جبریل لے کے آئے، پورا پہنچایا یا نہیں، اور آگے جس تک پہنچا اس نے آگے پورا پہنچایا یا نہیں، اور جن تک پہنچا انہوں نے پھر آگے ڈنڈی کیا ماری، وہ الکا شیطان والی ماری یا قبول کیا اسے، یا بالکل ہی منہ موڑ کے چل دیے، سب وہ دیکھ رہا ہے. اب آگے چلیں. یہ تو یہ یہاں کا منظر ہے. پھر کیا ہوگا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو پیچھے، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے ہو رہے ہیں. نتیجہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سارے معاملے جو ہو رہے ہیں نا، یہ لوٹ کے اس کی جناب میں جائیں گے. اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کو ہوگا. ایمان بالآخرہ. تو لوگوں کو جو دعوت دینی ہے وہ ایمان کی دینی ہے. یا ایھا الناس، اللہ کو مانو، اللہ کے پیغام کو قبول کرو اور آخرت کا یقین رکھو. جس نے یہ کر لیا، ایمان لے آیا، اب وہ مومن ہو گیا. اگلی بات ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اب لوگوں میں سے وہ جنہوں نے ان تین اصولوں کو تسلیم کر لیا. یہ ہے الامر، وہ جو پیچھے آیا تھا کہ امر میں تو خلاف ورزی نہ کرو نا، وہ تو تسلیم کرو، وہ یہ ہے، یہ الامر ہے. اب آگے ہے شریعت. وہ کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، جھکو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. تین باتیں آئیں. رکوع و سجود میں آپ وہ جو بھی آپ کے جو ہے نا، نماز بھی آ گئی، روزہ، یہ پورے ارکان آ گئے. اور وعبدوا ربکم کا مطلب یہ ساری قربانی آ گئی جو ہم نے دیکھی ہے نا. جو بھی دین کے تقاضے کرے، جو بھی وقت کا تقاضا ہو، جو یعنی وہ گویا اللہ کی پکار ہے، اس پہ لبیک کہو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ محبت کے سارے جو ہے طور طریقے نبھاؤ. یہ اس کی گویا اللہ کے تم بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو، سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، خدمت خلق کے کام کرو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح پانے کے لیے یہ چار باتیں آ گئیں، ارکان اسلام بھی، بندگی رب بھی، اور کار خیر بھی. اور کار خیر میں جمع کر لیں، ایک اور کار خیر بھی ہے کہ جس کے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہو، اگر وہ سموچا آگ میں جا رہا ہو تو لہذا ایک اور کام بھی تم نے کرنا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنی کہ اللہ کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. جتنے اس کے احسانات ہیں اتنی اس کے لیے محنت کرو. کوئی دریغ نہ کرو کوئی بھی شے قربان کرنے سے. یہ مطلب ہوا. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. جیسے اللہ کبھی
چنتا تھا نبیوں کو، اب ختم نبوت کے بعد اللہ نے اس کی جگہ پہ ایک امت کو چنا ہے، اور تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے گویا اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تمہیں آپشن ہوتا کہاں پیدا ہوں تو تم تو کہتے ویزا لے کے بعد میں بھی ادھر ہی جانا ہے، تو پہلے ہی امریکہ میں پیدا کر دو، اس تردد سے تو بچاؤ نا، کون امریکی سفارت خانے کے دھکے کھائے گا، تو سیدھا وہاں پہ جانے۔ تمہاری چوائس تو یہ ہوتی، یہ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، گویا ہم نے تمہیں یہ چنا اپنے دین کے لیے، اب اس کا کچھ تقاضا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس میں پریشان، مشکل کام ہے، پریشان نہ ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اس کام میں تم پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، تنگی نہیں ہے، کر لو گے، ہمت کرو کر لو گے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے، بس چھلانگ لگانی ہے، بے خطر کودنا ہے، اور ابراہیم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، تم نے یہی کرنا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا تھا۔ یہ مسلم کا لفظ نوٹ کریں، ابراہیم کے ساتھ جب جڑ کے آئے گا تو آگے ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، انہوں نے پوچھا بیٹا میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے، میں تو تیار ہوں، تو بھی تیار ہے۔ جب بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بے خطر کر گزریے، میں بھی تیار ہوں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف ابراہیم کی قربانی نہیں ہے، اسماعیل نے بھی کہا ہے ابراہیم کے برابر کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اس کیفیت کو فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے اس حکم کے آگے گردن جھکا لی دونوں باپ بیٹے نے، یہ ہے مسلمین، تو اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے، یہ ہے، یہ امتم مسلمۃ الگ، دونوں نے دعا کی تھی نا، ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک، یہ ہو تم، ومن قبل، پہلے بھی یہی نام تھا ان کا بھی، بعد میں بھی یہ رہا، یوسف بھی یہی تھے، یعقوب بھی یہی تھے، انہوں نے بگاڑ لیا، یہودی اور نصرانی انہوں نے رکھ لیا، وگرنہ یہ کہ تو یہی رہا تھا، وفی ھذا، قرآن میں تو ہم نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا اس نام کو۔ اور یہ سارا کیوں ہے؟ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، وہ جو اللہ کا پیغام جبریل لے کے آئے تھے محمد الرسول اللہ پر، اور انہوں نے پہنچا دیا تم تک، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، باقی تمام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ تو جیسے ابراہیم نے قربانیاں دی تھی، جیسے محمد الرسول اللہ نے قربانیاں دی ہیں، ایسے تمہیں بھی دینی پڑیں گی۔ دنیا مخالف ہوگی، سہارا جو رسی ہے آسمان سے زمین تک تنی ہوئی، وہ رسی وہ ہے اللہ کی مدد کی امید، اور ذریعہ اس کا ہے قرآن۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جاؤ لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ، اصل دین یہ ہے، وگرنہ تو تم نہیں چل سکتے، یہ شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ سے مدد کی توقع نہ ہو، امید نہ ہو، اور اللہ سے چمٹنے کے لیے اللہ کی رسی سے چمٹنا پڑے، یعنی اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ۔ یہ کہیں اور سے یہ دین کا تصور نہیں ملے گا، اس کی تذکیر بھی نہیں ہوگی، یاد دہانی بھی نہیں ہوگی، لوگ تو بیانیے بنا کے اس سے ہٹانے کی باتیں کریں گے، اس کی طرف آنے تو نہیں دیں گے، اس کا ذکر تو آپ کو صرف قرآن میں ملے گا۔ لہٰذا اللہ سے چمٹ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم رکھو، یہ بھی اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنا تزکیہ کرو، دنیا کی محبتوں کو دل سے نکالو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹنے کے لیے قرآن سے چمٹ جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاکُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا خوب مولا ہے، کیا خوب مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جی نہیں، اس میں سجدہ نہیں ہے، پیچھے سجدہ ہو گیا تھا، یہ اصل میں اس میں دو سجدے آئے ہیں، یہ جو سجدہ ہے یہ حضرت جو امام شافعی ہیں صرف ان کی نظر میں سجدہ ہے، باقی اس کو سجدہ جو ہے نا تلاوت نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن جو پیچھے گزر گیا تھا وہ جو اسی صورت میں وہ سجدہ کر لیجیے۔